फलक के नजारों, ज़मीन की बहारों, सभी में मनाओ, हुजूर आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि आज 11 रबीउल अव्वल है, तो रबीउल अव्वल की आमद का महीना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, इसलिए पूरे आलम इस्लाम में मुसलमान बड़े ज़ौक़ व शौक़ से जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं। चूँकि मैं टीचर हूँ, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे लोग ये सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं कि हम जश्न ईद मिलादुन्नबी क्यों मनाते हैं, क्या कुरान में लिखा हुआ है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाएं। तो उसके लिए मैं कुछ गुजारिशात अर्ज़ करना चाहती थी। जो लोग, हमारे यहाँ इल्म की इतनी कमी है कि जो लोग साल हर साल मिलाद मनाते हैं, शायद कभी उन्होंने भी ये जानने की कोशिश नहीं की, या वो ये जानते नहीं हैं कि वो मिलाद क्यों मनाते हैं। उनका अकीदा तो है मगर वो इसका इल्म नहीं रखते। तो मैंने कहा कुछ चीज़ों की वजाहत ज़रूरी है वो कर दूँ, चूँकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जा रहा है। एक तो ये कि कुरान में है मिलाद का हुक्म या नहीं है, तो इसमें मैं कुरान के बेशुमार रेफरेंसेस देने की बजाय चंद एक मोटे मोटे रेफरेंसेस दे के यहाँ से आगे गुजरना चाहूँगी, इसलिए कि ये किसी चीज़ की दलील नहीं है, किसी चीज़ के हराम होने की या किसी चीज़ के नाजायज़ होने की, कि उसका ज़िक्र कुरान में क्यों नहीं है। कुरान सिर्फ असूल देता है, और कुरान का एक असूल है, कुरान का एक तरीक़ाकार है कि वो सिर्फ हराम चीज़ों से मना करता है। जो चीज़ें मना हैं बस उनके बारे में कुरान ने बता दिया, और जो चीज़ें जायज़ हैं बाकी सब जायज़ हैं। इस तरह अगर आप कहें कि कुरान में कहाँ लिखा है कि कुत्ता हराम है, तो पूरे कुरान में नहीं है, मगर कुत्ता हराम है, तो किस चीज़ ने उसको हराम किया? हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह बिल्ली के, चूहे का, बाकी जो हराम जानवर हैं उनका ज़िक्र कुरान मजीद में नहीं है, सिर्फ चंद एक का ज़िक्र है। तो इसलिए ये दलील कायम करना कि ये चूँकि कुरान में नहीं है तो ये हम इसको नहीं मानते, ये बिल्कुल दीन की इसमें कतन गुंजाइश नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मूसा अशरी से भी रिवायत है और हज़रत मुआज़ बिन जबल से भी, कि हज़रत मुआज़ बिन जबल को जब यमन का गवर्नर आपने मुकर्रर फरमाया, तो आपने फरमाया, पूछा उनसे कि मुआज़ तुम फ़ैसले कैसे करोगे? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं अल्लाह की किताब से फ़ैसले करूँगा। तो आपने फरमाया कि अगर अल्लाह की किताब में ना पाओ तो फिर कैसे करोगे? मुआज़ बिन जबल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह फिर मैं हदीस रसूल से और सुन्नत रसूल से फ़ैसले करूँगा। हज़रत मुआज़ बिन, अगर हर चीज़ अल्लाह की किताब में इस तरह क्लियर बयान हुई होती तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना पूछते कि अल्लाह की किताब में ना पाओ तो फिर क्या करोगे? फिर हज़रत मुआज़ बिन जबल ने अर्ज़ किया कि मैं सुन्नत रसूल और हदीस रसूल से फ़ैसले करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हदीस रसूल में भी और सुन्नत रसूल में भी वो ना पाओ मसले का हल, तो फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से यानी ऐसी राय कायम करूँगा, मैं इज्तिहाद करूँगा, ऐसी राय कायम करूँगा जो कुरान और सुन्नत से और हदीस रसूल से मुतारिज़ ना हो, यानी उसके कंट्राडिक्शन में ना आए, उससे वो टकरा ना रही हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी उम्मत में ऐसे लोगों को पैदा किया है। तो ये असूल है दीन का कि हर चीज़ आप कहें कि कुरान में, मैं कुरान से रेफरेंसेस भी देती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि दीन को समझने के लिए दीन के बुनियादी असूलों का समझना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल के ज़माने में जिसने कुछ नहीं पढ़ा, आप मेडिकल साइंस आपका सब्जेक्ट नहीं है ना, तो आप इस पर बात नहीं करते। आम तौर पे इंजीनियरिंग आपका अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आप इस पर बात नहीं करते। अगर आपका एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है तो आप इस पे बात नहीं करते। मगर दीन को आपने पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल दीन की अलफ बे पे नहीं पढ़ी, एक दिन नहीं पढ़ा दीन, और दीन पे हर बंदा बहस करने के लिए तैयार है। तो कम से कम हम ये देखें कि हम दीन समझें और दीन जानें, और उसके बाद कोई आर्गूमेंट कायम करें। बेसिक्स ऑफ दीन हम पढ़ लें सबसे पहले। अब कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि मिलाद पाक मनाएं? ये अल्लाह ताला ने बेशुमार जगह पे, कुरान जहाँ पे असूल देता है, जहाँ पे हमें नमाज का हुक्म देता है, पूरे कुरान में आपको नमाज का तरीका ही नहीं मिलेगा, पूरे कुरान में आपको वुज़ू का तरीका नहीं मिलेगा, पूरे कुरान में आपको तयम्मुम का तरीका भी मुकम्मल तौर पे शायद ना मिले। पूरे कुरान में आपको ज़कात के मसारिफ तो बयान कर दिए, मगर आप आगे बहुत सारे मसाइल हैं ज़कात से रिलेटेड जिनके जवाबात कुरान में मौजूद नहीं हैं। वो हदीस रसूल से हमें मिलते हैं, वो इज्तिहाद से मिलते हैं, वो फ़िक़्ह से मिलते हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये कुरान
قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان کر رہا ہے جگہ جگہ پہ. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، یہاں تک کہ ابو لہب کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا. اب اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اتنی ساری نعمتیں دی. آپ اپنے ایمان سے بتائیے، اپنے یقین سے بتائیے، اپنے دل میں سوچ کے بتائیے کہ ہمیں ایمان کی نعمت اگر ملی تو کس کے صدقے میں ملی؟ ہمیں اگر اسلام کی نعمت ملی تو کس کے صدقے میں ملی؟ ہمیں اگر عید الاضحیٰ اور عید الفطر ملی تو کس کے صدقے میں ملی؟ ہمیں رمضان کا مہینہ ملا تو کس کے صدقے اور وسیلے سے ملا؟ ہمیں اگر قرآن ملا تو کس کے صدقے سے ملا؟ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ تو جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہمیں اولادیں ملی تو کس کے صدقے میں ملی؟ اگر ساری نعمتیں ایک طرف ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ان سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ آپ کے صدقے میں قرآن ملا، آپ کے صدقے میں اسلام ملا، آپ کے صدقے میں ہمیں رمضان ملا، آپ کے صدقے میں ہمیں یہ ساری کائنات کی خوشیاں اور عیدیں ملی. تو اگر آپ باقی ساری چیزوں کی تو خوشیاں ہم منائیں، باقی ساری چیزوں کو تو ہم سیلیبریٹ کریں، باقی سارے دنوں کو ہم سیلیبریٹ کریں، ہم اپنے بچوں کی سالگرہ کے دن بھی منائیں، ہم اسلام اور قرآن کے دن بھی منائیں. یعنی یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس دن قرآن نازل ہوا تھا، وہ تو ہم منائیں، مگر جس دن صاحب قرآن اس دنیا میں تشریف لائے وہ نہ منائیں. اس کا ثبوت اور جواز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر ہم کیوں نہ منائیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ اگر کوئی احسان فرما لے، اگر اللہ کوئی نعمت ہم پہ نازل کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے اصول بیان کیے ہیں. قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر کرو گے تو میں زیادہ بڑھا دوں گا. وہ نعمت عظمیٰ جو اللہ نے ہم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیجی، اگر ہم ان کا چرچا کریں، ان کا ذکر کریں، ان کا شکر کریں، اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں، تو پھر کیا کرے گا؟ لازیدنکم، اللہ اس برکت کو ہمارے اوپر بڑھا دے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض و برکات کو ہمارے اوپر بڑھا دے گا. العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم پہ اگر اللہ کا فضل ہو جائے اور اللہ کی نعمت ہو جائے تو پھر فبذلک فلیفرحوا، پر اس پہ تم خوشیاں منایا کرو. تو مجھے جو شخص یہ کہتا ہے کہ رسول پاک اللہ کا فضل نہیں ہے، اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ خوشی نہ منائے. ہر وہ شخص جو یہ مانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہیں اور اس کی رحمت ہیں، اسے چاہیے کہ خوشی منائے. بس اس سے بڑی کوئی دلیل قرآن میں نہیں ہے. نبیہ کے مقام پر جب قریش مکہ آپ سے ملاقات کرنے آئے تھے، انہوں نے ایک شخص کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، تو انہوں نے کیا دیکھا تھا کہ صحابہ کرام آپ کے وضو کے پانی کے ایک قطرے کو بھی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، آپ کے بالوں کو نیچے گرنے دے رہے تھے. انہوں نے جا کے قریش سے کہا تھا کہ میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں روم کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں شہنشاہ ایران کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں جہاں پہ سونے کی کرسیاں اور محلات ہوتے ہیں، لیکن جو شان میں نے یہاں پہ نبی کے اصحاب کی دیکھی ہے، ان کی تعظیم دیکھی، وہ میں نے کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی. خدا را تم ان سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرنا. وہ صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ کیسے یہ گوارا کر لیں گے کہ ان کے خون کا قطرہ زمین پہ گرے؟ اس لیے تم باز رہنا، ان سے ایسا کچھ نہ کرنا کہ جنگ ہو. تو یہ کیا تھا؟ کیا کہیں قرآن میں لکھا تھا کہ نبی کے وضو کے پانی کے قطرے بھی زمین پہ نہ گرنے دیے جائیں؟ احادیث میں ہے کہ جب حجام آپ کی حجامت پر آتا تھا تو صحابہ اس طرح لپکتے تھے آپ کے ایک ایک بال کو اٹھانے کے لیے کہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. یہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ مگر صحابہ کا یہ عمل ہے، یہ محبت ہے. محبت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، آپ محبت کی دلیل مانگتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن سے اتنے زیادہ ریفرنسز ہیں کہ اللہ کی نعمت کو سیلیبریٹ کرنے کے، کہ مائدہ آسمان سے اتارا تھا اللہ رب العزت نے، لِتَكُونَ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، کہ جو مائدہ اتارا تھا وہ بھی فرمایا کہ ان کی اولوں کے لیے، پہلوں کے لیے اور آخریوں کے لیے بھی وہ عید تھا. تو مائدہ اترے تو وہ عید کا دن قرآن کے لحاظ سے قرار پائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پہ آئیں، اس عالم بشریت میں جس دن آئیں
ان کا میلاد منایا ہی نہ جائے، ان کا دن ہی نہ منایا جائے، ان کی ولادت ہی نہیں منائی جائے۔ اب یہ اس کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حدیث میں کہاں ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا۔ پہلے تو اس بات پہ یہ دلیل قائم کرنا ہوگی کہ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ جو کام صحابہ نے دین میں نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے۔ اگر ہم یہ دلیل طے کر لیں اور اگر یہ اصول بنا لیں تو پھر باقی کتنے کام رہ جاتے ہیں، دین تو سارا ختم ہو جائے گا آپ کا آج۔ کیونکہ صحابہ کرام نے کچی مسجد میں نماز پڑھی تھی، آپ پکی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے دین کا کام کرنے کے لیے کبھی لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں کیا تھا، آپ لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کوئی سوشل میڈیا چینل نہیں بنائے تھے، آج آپ سوشل میڈیا چینل بنا رہے ہیں۔ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے کبھی بھی مسجدوں میں پنکھے نہیں لگائے تھے کیونکہ اس وقت الیکٹریسٹی نہیں تھی، آپ کے مسجدوں میں پنکھے کیا اے سی لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس طرز پہ یہ کبھی جماعتیں نہیں بنائی تھیں، جیسے جماعت وحدت المسلمین ہو گئی، جمعیت صحابہ ہو گئی، سپاہ صحابہ ہو گئی، یا اہل سنت والجماعت ہو گئی۔ ان جماعتیں صحابہ کے ہاں یہ جماعتیں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ یہ دین میں اگر نیا کام ہے تو پھر تو آپ سب یہ کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کوئی کسی دلیل سے ثابت کریں کہ کسی صحابی نے کوئی سیرہ کانفرنس کی ہو، صحابہ نے کوئی کبھی سیرت کانفرنس نہیں کی تھی، آپ سیرت کانفرنسز کرتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں جو امامت کرانے والے صحابہ تھے وہ کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتے تھے، آپ آج معاوضے لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ جو حج کرنے کے لیے پیدل سفر ہوتے تھے، اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے، خچروں پہ سفر ہوتے تھے۔ کم از کم جب آپ دین کا کام کرنے جائیں تو پھر آپ کو خچروں پہ سواری کرنی چاہیے، کیونکہ صحابہ نے تو ہوائی جہاز استعمال نہیں کیے تھے، صحابہ نے تو موبائل فونز استعمال نہیں کیے تھے، صحابہ نے تو پکی مسجدیں نہیں بنائی تھی، صحابہ نے تو مسجدوں میں یہ پنکھے نہیں لگوائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سب صحابہ تو ٹوٹی سے وضو نہیں کرتے تھے جو آج آپ نے ماڈرن سسٹم لگا لیے ہیں، وہ تو لوٹے سے وضو کرتے تھے۔ اس طرح سے اگر ہم یہ اصول قائم کر لیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ تو کتابیں نہیں چھاپتے تھے، آپ کتابیں پرنٹ میڈیا کا دور ہے، تو اگر یہ اصول طے کر لیں کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے، تو آپ سارا کا سارا آپ کا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی گئیں، ترقی ہوتی گئی۔ اب لوگوں نے پکے گھر، پہلے لوگ کچے گھر بناتے تھے تو اللہ کا گھر بھی کچا تھا، اب لوگوں نے پکے گھر بنانے شروع کر دیے۔ تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ ایک سوسائٹی میں اگر لوگوں کی بڑی بڑی کوٹھیاں 4-4 منزلہ ہوں اور بڑے پختہ اور اچھے خوبصورت گھر ہوں تو اللہ کا گھر ایک چھوٹا سا مٹی سے بنا ہوا گھر ہو، یہ پاسبل نہیں تھا۔ تو مسجد کو پکا کیا گیا تاکہ اللہ کے دین کی شان بڑھے۔ اگر کیسا وہ منظر لگے گا آپ کو کہ سب گھر پکے ہوں اور بیچ میں اللہ کا گھر کچا ہو کیونکہ یہ صحابہ نے نہیں کیا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو ظاہر ہے دین میں بھی یہ چیزیں، یہ تبدیلیاں آتی گئیں۔ ہر وہ چیز قرآن کا اصول ہے جس سے قرآن میں اور حدیث میں منع نہیں کیا گیا وہ جائز ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ممنوع چیزوں کی لسٹ جاری کی ہے۔ کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں جو پروہیبٹڈ ہوتے ہیں بس وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو جائز کام ہوتے ہیں وہ نہیں لکھے ہوتے۔ قرآن کا اصول ہے، قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا حرمت لکم امہاتکم و بناتکم و خالاتکم یہ و اخواتکم، جتنی بھی عورتیں حرام تھیں ان کی ایک لسٹ گنوا دی، جو حلال ہیں ان کی لسٹ نہیں گنوائی۔ وہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ باقی سب حلال ہے۔ تو جو یہ پوچھتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ میلاد پاک منائیں، وہ یہ بتا دے کہ قرآن میں کہاں منع کیا گیا کہ میلاد پاک منائیں۔ جو حدیث کا ریفرنس پوچھتا ہے وہ حدیث میں بتا دے، حالانکہ اس پہ بھی بے شمار احادیث موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ مسجدیں پکی ہو گئیں، اور مسجد کی شان جو ہے اللہ کے دین کی شان ہے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو جتنی آپ مسجد عالی شان بنائیں گے اتنا ہی آپ کے دین کی شان بڑھے گی۔ یہ ہمارے یو کین سے کہ یہ ہمارے نشانات ہوتے ہیں، یہ آثار ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی روب اور شان کو بڑھانے کے لیے۔ دمشق میں ایک بڑی مسجد تھی، اس پہ بہت زیادہ ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ 5ویں خلیفہ راشد کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ اتروا لیں، کسی غریب کے کام آ جائے گی۔
وہ اتروانے کا ارادہ کر چکے تھے تو پتہ چلا کہ ایک شخص آیا، اس نے مسجد دمشق دیکھی اور وہ غش کھا کے گر پڑا مسجد کے روب اور ہیبت کی وجہ سے۔ تو آپ کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے وہ جواہرات اتروانے کا حکم منسوخ کر دیا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو مسجدیں بھی دین کی شان ہوا کرتی ہیں، اسی طرح دین کے جتنے بھی آثار ہیں وہ سب دین کی شان ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن اس صورت میں صحابہ کرام سیرت کانفرنسز کیوں نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام میلاد کیوں نہیں کرتے تھے باقاعدہ؟ میلاد تو وہ بھی کرتے تھے، حدیث موجود ہے، مگر اگر جس طریق سے ہم میلاد کرتے ہیں اس طریق سے اگر وہ میلاد نہیں کرتے تھے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ میلاد بھولے ہی کہاں تھے، وہ سیرت بھولے ہی کہاں تھے۔ ان کو تو ایک ایک لمحہ ان کا حضور کی یاد میں گزرتا تھا، حضور کی گفتگو میں گزرتا تھا، وہ سارا دن حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ وہ سارا دن، ایک صحابی تھوڑی عرصے کے لیے کسی گھر کے کام کے لیے غائب ہوتے تھے تو وہ دوسروں سے پوچھتے تھے کہ میری ایبسنس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ان کی تو نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس پہ جمی رہتی تھی اور وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے۔ جہاں دو صحابی مل کے بیٹھتے تھے وہ احادیث کا ذکر کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، وہ تو بھولے ہی نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے غالباً کہ فرمایا کہ مدینہ میں کوئی ایک 4 سال کا ایسا بچہ نہیں تھا جس کو مغازی کا علم نہ ہو، یعنی سیرت کا علم نہ ہو۔ تو اس وقت تو سیرت کانفرنسز کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس وقت لوگوں کو یاد دلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لوگ سیرت کو بھولے ہی نہیں تھے، لوگ حضور کے میلاد کو بھولے ہی نہیں تھے، لوگ حضور کے خصائص اور حضور کے دلائل کو بھولے ہی نہیں تھے۔ یہ تو بعد کے زمانوں کی ضرورتیں پیدا ہو گئی جب ہم دین سے دور ہوتے گئے، جب ہم دین سے زمانہ گزرتا گیا، ہماری توجہات کسی اور طرف ہوتی گئی، تو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی، اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم دین کی قدریں یاد دلائیں، اور یاد دلانے کے لیے اس دن سے بہتر کون سا دن ہو سکتا ہے جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس دن سے بہتر کون سا دن منایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے آج کے دن میں اگر ہم، کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم روشنیاں جو کرتے ہیں، یہ جو اتنا میلاد پہ خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کی بچی کی شادی ہو جائے تو آپ سارے سال میں جتنے خرچ کرتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی پہ یہ خرچہ بچا کے صرف 10 لوگوں کو دعوت دینی ہے اور شادی کرنی ہے اور باقی سارا خرچہ بچا کے میں نے کسی غریب بچی کی شادی کرنی؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں نے اتنے سارے جو کپڑے بنائے ہیں، میں اتنے کپڑے نہیں، جہاں میں نے 10 سوٹ بنائے وہاں میں نے 3 سوٹ بنانے ہیں صرف، اور میں نے یہ باقی پیسے بچا کے اپنے کسی غریب کی بچی کی شادی کرنی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں باقی جو میرے سارے معاملات ہیں، گھر میں سارا سال بجٹ چلتا ہے، اس میں سے میں نے اتنا پیسہ اپنے ریگولر راشن میں سے بچا کے کسی غریب کو راشن لے کے دینا ہے؟ جب میلاد مصطفیٰ کی باری آتی تو آپ کو اس طرح کی ساری دلیلیں یاد آتی ہیں۔ اب تو اتنے لوگ گمراہ ہو گئے، اللہ کے حکم پہ بھی وہ دلیلیں مانگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی نہ کریں، قربانی کرنے سے کیا فرق پڑے گا، کسی غریب کو اتنے پیسے دے دیں۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کی کیا مصلحتیں ہیں، اس کی کیا شان ہے، اس کو لوگ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے۔ تو اب تو اتنی بے دینی کا زمانہ آ گیا ہے کہ اس زمانے میں تو میلاد مصطفیٰ کی ضرورت اور اہمیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہم سیرت سے دور چلے گئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے دور چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور چلے گئے۔ تو جس دن حضور کی ولادت کا دن آتا ہے سارے کام کرتے ہیں، روشنیاں جلاتے ہیں تاکہ دین کا روب بنے، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگ جان سکیں، پتہ لگے کہ آج سب شہنشاہوں کے شہنشاہ اس دنیا میں تشریف لائیں۔ زمانہ بدل گیا، وقت بدل گیا، اپنے بچوں کی برتھ ڈیز تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے تو وہ بتا دیں کہ قرآن میں یا حدیث میں کہاں منع ہے کہ یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرنی۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کی سالگرہ سیلیبریٹ کریں، اپنے بچوں کے عقیقے شان و شوکت سے کریں، اپنے بچوں کی خوشیاں شان و شوکت سے منائیں، اپنے بچوں کی شادیاں بڑے شان و شوکت سے منائیں، تو پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی باری آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن آئے، ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ تو یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کا ایمان گوارا نہیں کر سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے قرآن اور اس کے حوالے سے کافی وضاحتیں کر دی ہیں، قرآن و سنت کے روشنی میں، کہ اصل دین کے اصول کیا ہیں اور ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک حدیث پاک عرض کر کے میں آج کے اس لیکچر میں اجازت چاہوں گی۔ کل انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا امت میں پوری دنیا میں 1400 سال سے میلاد منایا جا رہا ہے یا نہیں۔
کیا ہم جو ہمارے بزرگ تھے یعنی تابعین تھے کیا انہوں نے میلاد منایا یا نہیں، ان کے میلاد کے بارے میں کیا فرمان ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ کیا برِ صغیر پاک و ہند میں میلاد کوئی ابھی شروع ہو گیا یا بہت پہلے سے منایا جاتا ہے؟ کیونکہ اسلام کچھ سال پہلے نہیں آیا، اسلام تو 1400 سال پہلے آیا۔ اسلام کی 1400 سال پہلے کی تاریخ ہے۔ کیا جتنے بھی ہمارے اکابر اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، محدثین ہیں، ہمارے سارے جو فقیہ ہیں، کیا وہ میلاد مناتے تھے یا نہیں مناتے تھے؟ کیا یہ دین میں کوئی نئی چیز آ گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ عمل جاری ہے کسی نہ کسی صورت میں؟ انشاءاللہ کل ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ صرف حدیث پاک ایک عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ حدیث پاک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ صحابہ کرام ایک مجلس کی صورت میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اجلسکم، کہ تمہیں کس چیز نے اکٹھا بٹھا دیا، کیوں بیٹھے ہو، کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کی نعمت پہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کے راستے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ لفظ ہیں حدیث کے من علینا بکا، آپ کے ذریعے ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ قسم اٹھاؤ گے؟ کتنی عجیب بات ہے۔ تو صحابہ کرام نے قسم اٹھائی کہ یا رسول اللہ ہم یہی ذکر کر رہے تھے کہ اللہ کی نعمت، کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت دی، اس نے ہمیں ایمان کی نعمت دی اور آپ کی نعمت دیا، آپ کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں دی۔ تو اس پہ صحابہ نے قسم اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میں نے تم سے اس لیے قسم نہیں لی کہ مجھے تم پہ اعتبار نہیں تھا، ابھی میرے پاس اتانی جبریل، میں حجرہ، یہ ادھر مسجد نبی میں یہ مجلس منعقد ہو رہی، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے، تو جبریل امی آئے، تو جبریل امی نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ آپ کے صحابہ اس وقت جو عمل کر رہے ہیں اس پہ اللہ رب العزت فرشتوں میں بیٹھ کے ان پہ فخر کر رہا ہے، میں نے اس لیے آپ سے قسم اٹھوائی تھی۔ تو اس سے بڑی میں نہیں سمجھتی کہ میلاد پاک کی کوئی دلیل حدیث سے ملتی ہے۔ صحابہ کرام کا تو ہر لمحہ میلاد کا لمحہ تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت سیلیبریٹ کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے علاوہ وہ کچھ تکتے نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے علاوہ وہ کچھ سنتے نہیں تھے، اور جب بھی وہ ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کا ٹاپک ہوتی، تو ان کو تو اس وقت کے تقاضے ایسے تھے کہ کسی کو ریمائنڈر کی ضرورت ہی نہ تھی۔ سیرت کانفرنس کر کے کس کو سیرت بتانی تھی، سب کو تو سیرت یاد تھی، مدینہ کے 4 سال کے بچے کو مغازی کا علم تھا، اس لیے اس وقت ضرورت نہ تھی۔ جیسے کہ اب زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں، اب سوشل میڈیا چینل سے آپ کہیں کہ ہم دین کا کام کریں اور صحابہ کرام کی سنت پہ عمل کریں، تو کسی صحابی نے سوشل میڈیا چینل نہیں بنایا، کسی صحابی نے سوشل میڈیا نیٹ ورک نہیں بنایا، کسی صحابی نے موبائل فون سے استعمال نہیں کیے، کسی صحابی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ، ٹویٹر اکاؤنٹ کسی صحابی کے نہیں تھے، میسنجر نہیں تھے، اس وقت کے زمانے میں فیس بک نہیں تھی اور یوٹیوب نہیں تھے۔ سب سکولرز جتنے بھی میلاد مناتے ہیں اور جتنے نہیں مناتے، سب کے سب دین کا کام کرنے کے لیے سوشل میڈیا چینلز کی آج وساطت سے کام کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ صحابہ نے کیا؟ اگر یہ ہم دلیل بنا لیں یا اصول بنا لیں کہ یہ کام صحابہ نے نہیں کیا تو پھر تو سارا کا سارا دین ہی منہدم ہو جائے گا۔ اس لیے آج کے دن تو صرف میں نے قرآن کی زبان میں کہ قرآن کا اصول کیا ہے اصل میں کسی بھی چیز کو کرنے کا، اور اس میں قرآن سے ریفرنسز بھی بے شمار ہیں، میں نے صرف 2-3 ریفرنسز دے دیے وقت کی قلت کی وجہ سے، اور حدیث پاک سے ریفرنس بھی دے دیے۔ ہم میلاد میں کرتے کیا ہیں؟ ہم میلاد میں محفل کرتے ہیں۔ محفل میں کیا ہوتا ہے؟ ہم روشنی لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اچھا بیٹھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر حضور کی ثناخوانی کرتے ہیں۔ اس میں یا تو حضور کی نعت ہوتی ہے یا حضور کے کمالات اور ان کی سیرت کا ذکر ہوتا ہے، اس کے علاوہ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھا جاتا ہے یا درود پاک پڑھا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ تو کوئی عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ عمل تو سارے کے سارے کسی نہ کسی شکل میں صحابہ کرام نے کیے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنا اگر منع ہوتا تو حضرت حسان بن ثابت کو کے بارے میں نہ صرف آپ نے ان کی نعت سنی بلکہ فرمایا کہ روح القدس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے۔ حضرت کعب بن زہیر کی نہ صرف قصیدہ سنا بلکہ اپنی چادر بھی عطا کی۔
آپ کہتے ہیں کہ جلوس اگر آپ صحابہ کے دور میں نہیں نکلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ جس دن آپ مدینہ میں انٹر ہوئے تھے تو اس دن کیا جلوس نہیں نکلا تھا؟ حضور کی جس دن مدینہ میں آمد ہوئی تھی وہ منظر تو ذرا دیکھیں، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں وہ منظر پڑے کہ سارا دن لوگ ایک شخص کی تلاش میں آ کے بیٹھے رہتے اور دھول دیکھتے رہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی تشریف لائے، اب بھی تشریف لائے۔ تو پھر جس دن آپ تشریف لائے اس دن مدینہ کی گلیوں میں کوئی گلی ایسی نہ تھی جس میں شور شرابہ اور رش نہیں تھا، اور عورتیں چھتوں پہ تھیں، بچے بوڑھے سب اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے۔ یہ جلوس نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ پھر بنو نجار کے بچیوں نے اور بچوں نے جو کلام پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ کس نے ان کو سکھایا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں اس کو منع نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نعت خود سنی، صحابہ کرام سے سنی، بنو نجار کے بچے بچیوں سے سنی۔ اس سے بڑی کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہاں پہ منع ہے؟ آپ کی نعت تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ نعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جگہ جگہ پہ اللہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے نبی آئے، تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ نبی آپ کے پاس تشریف لائے۔ تو نعت، اللہ کی نعت میں اور ہماری نعت میں فرق کہاں پہ آ گیا؟ اس لیے یہ سب خرافات ہیں، یہ سب دین سے دوری ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کرنے کے لیے یہ سارے کھیل رچائے جا رہے ہیں۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی، جس دن روحانیت کی آنکھ بند ہو جائے گی، اس دن ہمارا دین سارے کا سارا اس کی عمارت ہی منہدم ہو جائے گی، اس کی عمارت ہی گر جائے گی۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ فیض اپنی نسلوں میں منتقل فرمائیں اور خود بھی جانیں کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، اور حضور کے ڈنکے جس حد تک ممکن ہو، جتنا بھی ہم کسی خوشی کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، تاکہ پوری دنیا میں یہ دھوم مچ جائے کہ مسلمانوں کے نبی آج کے دن تشریف لائے۔ اس سے آپ کے نبی کی سیرت بلند ہوگی، اس سے آپ کے نبی کے ڈنکے پوری دنیا میں بچیں گے۔ اس سے آپ کا اس سے بڑا اچھا کوئی سورس اور میڈیم نہیں ہو سکتا آپ کا دین پھیلانے کا، خدمت دین کا اس سے بڑا کوئی میڈیم نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں سال کے بعد یہ موقع عطا کیا تو ہمیں اسے مختلف فضول قسم کی دلیلوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، اور ہمیں برکتیں بھی سمیٹنی چاہیے، ہمیں اللہ کی بارگاہ سے کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، ہمیں ثواب بھی لینا چاہیے، اور ہمیں اپنی نسلوں کو یہ فیض منتقل بھی کرنا چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔